जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। और दोस्तों, पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हुआ है। और मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन भी मौजूद है, पाकिस्तान में अदालतें भी मौजूद हैं, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, लेकिन फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हो गया। और अदालतें इतना स्लो उस प्रोसेस को देख रही हैं, और जो इस वर्डिक्ट को जो कि आई है वहाँ से, नेशनल असेंबली से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम बड़े केयरफुली देखेंगे चीज़ों को, हम डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को देखेंगे आज, और हियरिंग हर रोज़ मुअत्तल कर दी जाती है, और वो कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। लेकिन फिर भी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, और हम इंतज़ार करें कि कब जुडिशरी जो है वो इंटरवीन करती है, एक्ट करती है। ये एक बड़ा नाज़ुक मौका है पाकिस्तान पे। लेकिन इस बीच-बीच में जो सबसे बड़ा काम हो गया वो है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, उन्होंने कहा है जी कि हमने आपका प्रोग्राम सस्पेंड नहीं किया। लेकिन जो जो चीज़ समझ नहीं की है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर हम आपसे काम करेंगे। इट मीन्स कि उन्होंने प्रोग्राम बंद कर दिया हमारे साथ। ये जो होता क्या है कि ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये सब की डिप्लोमैटिक लैंग्वेजेज़ होती हैं। अच्छा, अब ये कह दिया जी नहीं, हमने सस्पेंड नहीं किया। हम जो है वो सपोर्ट चल रही है। ठीक है जी, लेकिन जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती, नई पॉलिसी, देखिए सिंपल सी बात है, वो उनका क्या कसूर है इसमें? ये तो हमारे हमारे वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कि सारा टाइम रोते रहते थे इकोनॉमी को, ये तो उनसे बंदा पूछे कि आपको पहले नहीं पता था कि इकोनॉमी की क्या हालत है, और ये हरकत करने से इकोनॉमी मुल्क में क्या हो सकता है? ये जो आपने सिविलियन कू किया और कहा है कि मैं खुद ही वज़ीर-ए-आज़म हूँ। मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, और आपने आपको कॉन्स्टिट्यूशन मोहर पार्लियामेंट से मोहर लगवा ली है, जो कि पाकिस्तान में आज तक कभी किसी ने नहीं किया ये चीज़ काम। ख़ैर एनी हाउ, अब आईएमएफ जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, डॉलर पाकिस्तान में 186 पे चला गया। ठीक है जी, इंटरबैंक जो जिसे आप कहते हैं कि एक्सचेंज रेट जो है वो 186 है। बाकी अल्लाह के हुक्म से जो ग्रे मार्केट है, ब्लैक मार्केट है, वो तो 200 प्लस क्रॉस कर गया, थैंक्स टू अफ़गानीज़, थैंक्स टू हमारी बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज़, थैंक्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एंड थैंक्स टू इमरान खान्स एम्बिशियस पॉलिटिकल गेन्स। और अब वो डॉलर भी वहाँ पे चला गया कि हम जो है वो उस डॉलर को भी रो रहे हैं कि यार ये देखो, अब इकोनॉमी किसी ने क्या कारोबार करना है जब सियासतदान डेमोक्रेसी का जो ऊपर जिस चोगा चढ़ा के आ जाएँ, और अंदर उनके अथॉरिटेरियन डिक्टेटर मौजूद हों। हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप का शायद एक ये भी नुकसान रहा है कि इधर हर बंदा डिक्टेटर बनना चाहता है, एक बात। दूसरी बात ये भी है कि अगर आज जो मिलिट्री है उसने तमाम लोगों को स्पेस दिया कि जाओ सियासत करो, तो फिर इस तरह के चेहरे सामने आ रहे हैं, और इस तरह के निज़ाम सामने आ रहे हैं। और फिर जब वो इंटरवीन करेंगे तो फिर कहेंगे हाय रौला पै गया, उन्होंने देखो क्यों आए, किंज आए। तो जब आपने ही मुल्क ये कबाड़ा करने के लिए तैयार बैठे हैं, यकीन करके माने, इमरान खान साहब की जितनी दिल में इज़्ज़त थी मेरे दिल में जितनी इज़्ज़त थी, उनको मैं इतना हाई रेट करता था। अगर आप मेरे माज़ी के वो देखें इंटरव्यूज़, तो आपको पता चलेगा कि मैं उनको बहुत हाई रेट करता था। द रीज़न बिहाइंड वाज़ कि यार ये बंदा जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा काम करेगा, और हमें ये इसका बड़ा मिशन एंड विज़न है। लेकिन देखिए पता चलता है कि जब आप वो पंजाबी जो मुहावरा है, वो पता लगता है वाह प्या ते राह प्या। यानी कि रास्ते में चलो तो तब पता चलता है, वाह प्या मीन्स कि व्हेन यू मीट एंड ग्रीट एंड एक्सचेंज एंड देन यू कम टू नो कि यार ये कौन लोग हैं और किस तरह। खैर एनी हाउ, इमरान खान जो कि हमारे जिसे कहते हैं ना पोस्टर बॉय थे। यहाँ पाकिस्तान में हाइब्रिड regime इंट्रोड्यूस कराने वाले वो थे कि जी ठीक है, हमारे इलेक्टेड एंड अनइलेक्टेड ऑफिसर्स मिलके काम करेंगे, और उन्होंने एक अथॉरिटेरियन एक्ट 2022 में कर दिया। पूरी दुनिया में ये चीज़ें नहीं हो रही, और जिसे आप कहते हैं ना, अब वो कहते हैं कि जनाब आप, अच्छा मज़े की बात ये है कि वो इतना ऑफेंसिव खेल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी वो जो वर्डिक्ट है, क्योंकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खामोश है अभी तक। सुप्रीम कोर्ट अभी आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली जो है वो काम कर रही है। वो शायद सुप्रीम कोर्ट का ये मज़ाज ये है, वो समझते हैं जस्टिस इस तरह डिलीवर करना चाहिए। ज़ाहिर बात है, हम ये ऑनरेबल जजेस पे छोड़ देते हैं कि वो किस तरह फैसला करते हैं। लेकिन वो मैंने कहीं सुना था कि व्हील्स ऑफ द जस्टिस ग्राइंड बट दे ग्राइंड वेरी स्लोली। लेकिन यहाँ पे हर दफ़ा ऐसे नहीं होना चाहिए कि व्हील्स ऑफ जस्टिस इतना जो है ना, इतना स्लोली ग्राइंड करे कि निज़ाम ही सारा लिपट जाए। लेकिन ये, और जब आपको बड़ी ज़्यादा ज़रूरत हो, और दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, ईस्टर्न बॉर्डर पे भी टेंशन है, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी टेंशन है,
اور عمران خان صاحب نے ہمیں بنانا ریپبلک بنا دیا، ڈالر 186 پہ چلا گیا، آئی ایم ایف کہہ رہی ہے چھٹی کرو، جو کوئی شے نہیں تمہیں لبنی تم نکلو، اور اسی طرح یہ اگر ہم کرتے رہے تو ہم نے تو اپنا مذاق اڑا کے رکھ لیا۔ اور ادھر سے آپ کو پتہ ہے کہ رشین فارن آفس کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی، اس کی خیر میں علیحدہ بات کروں گا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو کیا بلنڈر مارے ہیں اور یہ کس طرح میں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو سارا کچھ ہے، اور وہ اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے کون سی اکانومی ہمارے سے پرومس کی تھی، کیا پرومس کیا تھا اور کیا لے کے آئے ہیں؟ ایک پاپولسٹ بندہ، اب وہ کیا ہمیں دیں گے؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رجیم، آپ دیکھیں 2022 میں پاکستان میں، اور اچھا مزے کی بات دیکھیں، عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے اسلام آباد میں بلو ایریا میں ایک جگہ ہے، اس کو وہاں پہ جو ہے وہ لگا کے رات کو 9 بجے کرتے ہیں جناب اکٹھے ہو جائیں جی، وہاں 150 بندہ 250 بندہ اکٹھا ہوا ہوتا ہے۔ دیٹ ڈزنٹ مین عمران خان صاحب کے لوگ نہیں، عمران خان کے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں، مطلب ہی از اے پاپولر پرسنالٹی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ انالیسس کرتے ہوئے آپ کو اپنے باعث اپنی جگہ، لیکن انالیسس کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا مناسب بات آپ کر سکیں اتنی کریں۔ خیر اینی ہو، اب وہاں پہ 200 400 500 بندہ ہوتا ہے، کہتے ہیں میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں، اور وہاں لگے ہوتے ہیں گانے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سڑکوں پہ لوگ نعتیں لگانے سے تو اکٹھے نہیں ہوں گے، سڑکوں پہ تو لوگ اکٹھے ہوں گے گانے لگانے سے۔ ریاست مدینہ کا نعرہ مارتے ہیں، وہاں چلاتے ہیں گانے، اور وہاں نعرے لگتے ہیں جی کہ امریکہ نے ہمارا رجیم چینج کر، اور ان میں سے جو 80% لوگ ہیں وہ صبح امریکہ کا ویزا اپلائی کیا ہوگا کہ یار سانوں بھی اسی امریکہ پڑ جائیے یا یورپ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں۔ اور اتنی عمران خان صاحب دیکھیں نا اکانومی کا، جنہوں پنجابی سیکھے نا پٹھابا آتا ہے، انہوں نے اکانومی کا پٹھابا آتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ٹی ایل پی اس کا جو بینڈ جماعت تھی، آ، اس طرح کی بینڈ جماعت تھی کہ انہوں نے حکومت پاکستان سے گن پوائنٹ پہ، حکومت پاکستان سے گن پوائنٹ پہ اپنے جو ہے وہ لیڈر کو چھڑا کے لے گئے تھے، گن پوائنٹ پہ انہوں نے پاکستان کی ساری شاہراہیں بند کر دی تھی، نظام چوک کر دیا تھا، اور حکومت پاکستان کو ان کو چھوڑنا پڑا تھا، ورنہ وہ جو ہے وہ نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا اور ہم سے چیزیں نہ چل پاتی۔ اس وقت کہتے تھے اگر فرانس کا سفیر چلا گیا نا تو ہماری جو ساری ایکسپورٹ بند ہو جانی ہے، ہمارا ایک حصہ جو ایکسپورٹ کا وہ یورپ کو جاتا 7-8 بلین یورو، اور آج جو 9 ارب ڈالر کی امریکہ کے ساتھ تجارت ہے اس کا کیا بنے گا، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج آپ کے خلاف ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جب آئی تھی اس وقت ملک کی بات تھی، ایک اور جماعت تھی تو کہہ رہے تھے ملک کو نقصان ہوگا۔ آج جب اپنی باری آئی ہے اس سینس میں کہ اپوزیشن پارٹیز نے نو کانفیڈنس موشن کیا ہے، اور اتنی ڈٹائی سے عمران خان صاحب کہتے ہیں، آپ عمران خان صاحب کی ویڈیوز دیکھیں پرانی، وہ کہتے تھے اگر میرے مقابلے میں یہ نو کانفیڈنس موشن لے کے آئیں گے میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں اس طرح کا میں غیرت مند آدمی ہوں، اور جب نو کانفیڈنس موشن آئے تو کہا میں میرے خلاف سازش ہوگی۔ جب کہتے تھے کہ اگر 4 لوگ بھی باہر نکل آئے تو میں تو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں تو ایسا بندہ ہی نہیں ہوں، کہ صرف میں نے آپ کو بتایا یہ مائنڈ گیمز کھیلتے ہیں شخص۔ عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم صاحب جو سابقہ وزیر اعظم ہے، میں تو ان کو نہیں کہتا از این انکمبنٹ پرائم منسٹر، یہ ہمارے ساتھ مائنڈ گیمز کھیلتے ہیں، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے صرف اور ایک ہی نعرہ، میں چھوڑوں گا نہیں چوروں ڈاکو لٹیرے، یہ امریکہ کی سازش، میں ریاست مدینہ بناؤں گا۔ ہر بندے کے لیے ہر قسم کا منجن عمران خان صاحب کے پاس تیار ہوتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں، اور یہ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دائیں بازو کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ریاست مدینہ کا منجن ہے، جو لبرل ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ گانے بجانے لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اینٹی ویسٹ ہے ان کے ساتھ نے یہ نعرہ لگا دیا کہ وہ جو ہے ٹھیک ہے، جو کرپشن والے خلاف ہے ان کے ساتھ یہ نعرہ لگا دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو عمران خان صاحب نے ہر شخص کے لیے اور مذہبی لوگوں کے لیے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، سو ہر بندے کے لیے ہر قسم کا نعرہ جو ہے وہ عمران خان صاحب وہ لگا دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی میری سکسیس ہے کہ میں فٹ فار آل والی گیم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس انلیگل ایکٹ کے بارے میں کام نہیں کرتی، بات نہیں کرتی، تو یقین کر کے مانے ایک اتنا بڑا ہیجان پیدا ہو جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ یہ جو فاشزم جو ہے اس کو نارملائز اگر قرار دے دیں تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے۔ آئی ایم ایف نے ہمیں ویسے چھٹی کرا دی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ڈونلڈ لو صاحب ہیں جن کا عمران خان صاحب ذکر کرتے ہیں، یہ وہ ڈونلڈ لو ہے جو پاکستان کے جو فائنانس منسٹر ہیں ان کے ساتھ، اور جو اسٹیٹ بینک کے صدر گورنر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، ادھر یو ایس امبیسی میں، پاکستان امبیسی میں واشنگٹن میں، اور پھر اس کے بعد پاکستان کو $1 بلین انہوں نے دیا۔ یہ ریسنٹلی تھوڑے عرصہ پہلے کی بات ہے۔
اور کیونکہ امریکہ کا بڑا اس میں رول پلے کرتا ہے، امریکہ اس میں بڑا وہ کہتا ہے، امریکہ کے ووٹ زیادہ ہیں اس میں۔ تو اب انہوں نے وہ جو $6 ارب کا ہمارا پروگرام تھا، اس میں سے یہ ڈونلڈ لو کا بڑا کردار تھا، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے ایمبیسڈر صاحب جاتے-جاتے پتہ نہیں کیا لکھ گئے ہیں، جس کو وہ دکھاتے بھی کہیں نہیں ہیں۔ اور اپوزیشن نے آج بڑا کلیئرلی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ہمیں DGISI اور آرمی چیف صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ اور آپ اگر دیکھیں کہ کس طرح کی جو ہے وہ کارٹونسٹ جو ہیں وہ کارٹون بنا رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، کہ پارلیمنٹ کا کس طرح بے توقیری کی جا رہی ہے، اپوزیشن سڑکوں پہ آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے DGISI اور آرمی چیف سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں بتائیں کیا ہم لوگ امریکہ کے ساتھ مل کے پاکستان کا رجیم چینج کرنے میں انوالو تھے، آپ نے اس طرح کی کوئی چیز دیکھی ہمیں بتائی جائے، اور اگر ہے تو ہمیں ثابت کر کے دیں۔ اور عمران خان صاحب نے عوام، وہ کسی کی نہیں سنتے، ان کو پتہ ہے کہ میں عوام کو بیوقوف بناؤں۔ فرینکلی اسپیکنگ، ٹرسٹ می، مطلب میں نے تھوڑا بہت جتنا پڑھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پولرائزیشن پہ پرسنلی بلیو کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جو منسٹر صاحبان ہیں، وہ جتنا زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں، جتنی زیادہ روڈ اور بدتمیز لینگویج استعمال کرتے ہیں، جتنا زیادہ وہ ایک دوسرے سیاسی جماعتوں کو گالیاں دیتے ہیں، عمران خان صاحب اتنے خوش ہوتے ہیں۔ اس کی دیکھیے عمران خان صاحب جو سٹنگ پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈرز کو چوہا کہے گا، تو اب آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کوئی ہے مورالٹی ان کے پاس؟ کوئی ہے، کوئی کسی بندے کو کس طرح بلانا ہے، کس طرح بات کرنی ہے؟ آپ آکسفورڈ کے پڑھے ہیں، آپ ایچیسن کے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کو مورالٹی نہیں چاہیے، عمران خان صاحب کو اتنی ہی تگڑے انداز سے ان کے خلاف بھی ویسی بات ہونی چاہیے، تب یہ کھلوئیں گے، کھلونا ہے نا۔ اور لیکن پرابلم یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اتنی جوگی نہیں ہیں، سیاسی جماعتوں نے اندر ہمارے بڑی تبدیلی آ گئی ہے، سیاسی جماعتوں نے بڑا سفر طے کر لیا ہوا ہے، ڈیسنسی کا، میرٹ کا، ایک اچھے انداز سے بات کرنے کا۔ باقی دوست بڑی 3 4 جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ پہلی دفعہ پاور میں آئی، وہ کئی دفعہ آئی ہیں، ان کو اسٹیٹ کرافٹ کا پتہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ کرافٹ کس طرح چلانی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ عمران خان صاحب جنہوں نے IMF کا پروگرام ہمارا بند ہو گیا ہے، ڈالر کا ریٹ 150 86 پہ چلا گیا انٹر بینک، اور ایک جو سویلین کو انہوں نے کر دیا، ٹھیک ہے جناب؟ اور انارکی اس وقت از ان پاکستان، جس کی وجہ سے ہماری سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو ڈیفenس ڈپارٹمنٹ ہے اور سویلین انٹیریئر منسٹری ہے، وہ ہمیں بتائیں، رپورٹ دیں ملک کی کیا حالت ہے اس وقت۔ بٹ اینی ہو، اب یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ آئندہ کیا کرنا ہے عمران خان صاحب نے، کیا انہوں نے ایسے نظام چلانا ہے جس طرح چلا رہے ہیں، یا کہ انہوں نے ان کو سپریم کورٹ سنب کرتی ہے اور سپریم کورٹ ان کو نیا راستہ دکھاتی ہے، اور سپریم کورٹ ان کو بتائے کہ بھائی آپ پارلیمنٹ میں واپس جائیں، تب جا کے اچھی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں ہو سکیں گی۔ اگر سپریم کورٹ نے سب کو واپس پارلیمنٹ میں نہ بھیجا اور کہا جی ٹھیک ہے الیکشن ہو جائیں، تو دین اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری 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 unpopular statement that will come from the Supreme Court۔ اس وقت لوگ بڑے annoyed ہیں سپریم کورٹ سے۔ the reason behind this کہ they are not doing justice، جیسے کہتے ہیں نا as ASAP، جسٹس کرنے کے لیے ان کے پاس سارا کچھ موجود ہے، ہر چیز ہو گئی ہے، کون سی چیزوں کا ویٹ کر رہے ہیں؟ ادھر عمران خان تو اب جلسے کرا رہا ہے، کبھی ادھر جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے پنجاب اسمبلی میں نو کانفیڈنس موشن بھی، وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کی پارٹی کے خلاف آیا۔ پہلے انہوں نے 3 کو ووٹ کرانا تھا، وہاں پہ 3 کو ووٹ نہیں کرا دیے، زبردستی ایڈجن کر دیا 6 کو، اب پتہ چلا وہ 16 تک ایڈجن کر دیا انہوں نے، وہاں پہ بھی قانون کی وائلیشن کر دی انہوں نے۔ آپ دیکھیں نا کہ کس طرح وہ شخص اتنے ڈٹائی سے، عمران خان صاحب سارا کچھ کیے جا رہے ہیں، اینڈ the courts are silent and nobody is speaking and they are managing the civilian coup and everybody is silent۔ کوئی بندہ بولنے والا نہیں ہے۔ فوج تو ویسے کہتی ہے کہ ہم، ظاہر بات ہے ان کا یہ کام بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو، ہمارے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب یہاں پہ جیسے پہنچے، جس طرح پہنچے، ایک کردار تو ان کا بھی ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈسکشن ہونی چاہیے، اور وہ اس طرح کے کرداروں کو بند ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ عمران خان صاحب یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں، ان کو سپورٹ تھی، اگر ان کو آج سپورٹ نہیں ہے، لیکن وہ جو پچھلا 3.5 سال سپورٹ رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ اتنے کانفیڈنٹ ہے نا۔ وہ کبھی وہ ڈیموکریٹ نہیں اچھے بنے، انہوں نے، ان کے اندر وہ ایک پولیٹیکل کلچر نہیں آیا۔ یہ چیزیں بڑی کویسچنیبل ہیں، جن کو میرا خیال ہے سمجھنا چاہیے کہ ہر طرف سے عمران خان صاحب جو ہیں، وہ قانون کی، آئین کی، اداروں کی، پارلیمنٹ کی اور عوام کی رائے کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے، ورنہ جس طرح IMF پیچھے ہٹ گئی ہے، ڈالر جو ہے وہ اوپر چلا گیا،
it will be a crisis in Pakistan. It is on the way. Thank you very much.